पूछिए मुफ्ती साहब से। अब दरसेकुरान.com पे आप अपने सवालात के जवाबात बराह रास्त हासिल कर सकते हैं मुफ्तियान इकराम से। इन प्रोग्राम्स में सवाल करने के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हैं दरसेकुरान.com के फेसबुक पेज पे, या लाइव प्रोग्राम में कमेंट के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। अपना नाम और शहर जरूर बताइएगा। www.darsequran.com। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, आप दरसेकुरान.com पर पूछिए मुफ्ती साहब से प्रोग्राम देख रहे हैं। पूछिए मुफ्ती मोहम्मद साहब से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम हफ्ते में एक मरतबा मंगल वाले दिन मगरिब से इशा के दरमियान होता है। आप लोग भी अगर अपने मसाइल पूछना चाहें तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपने सवालात तहरीर कर सकते हैं। हमारे पास जो पहले से सवालात आए हुए हैं वो हम मुफ्ती मोहम्मद साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनके जवाबात लेते हैं। मुफ्ती साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। सऊदी अरब से मोहम्मद यासिर साहब पूछते हैं कि अगर मैं अपने इजी पैसे अकाउंट से किसी की तरफ किसी के पैसे भेजूं तो मैं इस पर कुछ इजाफी पैसे ले सकता हूं, यानी कि 3000 रुपए पर 10 रुपए इजाफी लूं? क्या यह तरीका कार दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अगर ये इजी पैसा अकाउंट आपका अपना ज़ाती है तो फिर ले सकते हैं, और अगर ये कंपनी का अकाउंट है और कंपनी आपको कमीशन देती है ट्रांसफ़र करने के, तो फिर जो कंपनी कमीशन देती है वही आपके लिए लेना जायज़ है, फिर कस्टमर से लेना जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें अगर मसलन 3000 पे 10 रुपए और 4000 पे ये 15 कर दे, इस तरह यानी ये इजाफा हो तो वो दुरुस्त होगा या इसमें कोई तफसील है? दुरुस्त होगा। दोनों तरफ़ैन की रजामंदी से जो मिकदार मुनासिब तय हो जाए वो जायज़ है। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल कतर से अदील अरशी साहब करते हैं कि एक आदमी है जिसने हराम के पैसे से बहुत ज़मीन पकड़ी से शायद खरीदी होगी, जैसे शराब के बिजनेस से, अब वो तौबा करता है, लेकिन अब उस ज़मीन का क्या हुक्म होगा उसके लिए? आया हलाल है या हराम है? वो ज़मीन हराम रकम से खरीदी गई है, अगर उसका पेशा यही था और उसमें सारी हराम रकम इस्तेमाल हुई है तो वो सारी ज़मीन हराम है। अब उसका हुक्म यह है कि या तो वो ज़मीन सदका करें या ज़मीन की मौजूदा जो कीमत बनती है वो सदका करें, तो ये ज़मीन उनके लिए जायज़ हो जाए। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल इस्लामाबाद से मुस्तहसन साहब करते हैं, एक शख्स के एक पाँव में फंगल इन्फेक्शन है, इलाज जारी है, लेकिन पानी और नमी से इन्फेक्शन शिद्दत इख्तियार कर लेता है। ऐसे शख्स के लिए वुजू में पाँव धोने का क्या हुक्म है? अगर पूरे पाँव में ऐसा है तो फिर तो पाँव ना धोएं। अगर मसा करने से काम चल सकता है, उससे नुकसान नहीं होता, तो मसा कर लें। और अगर सिर्फ उंगलियों का मसला है तो फिर उंगलियां बचा कर बाकी पाँव धोना लाजिम होगा। और अगर कोई पट्टी वगैरह बंधी हुई है तो उस सूरत में उसके ऊपर मसा करना काफ़ी होगा। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल दुबई से इरफान शकूर साहब करते हैं, एक मुसलमान को लोगों से डरना चाहिए या नहीं? चाहे वो कवानीन का डर हो, चाहे अपने बास का डर हो, वो पुलिस वालों का या अपने आप से ताकतवर का हो, क्योंकि डर एतमाद और नेकी करने की सलाहियत छीन लेता है। शरीयत का क्या हुक्म होगा, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं? देखे, एक होता है तभी डर, तो वो तो किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी हो सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कि उन्होंने एक किब्ती को थप्पड़ मारा था और उसमें वो फौत हो गया था। उसके बाद उनको खौफ हुआ कि ये कौम मुझे कत्ल कर देगी, इन्नी अखाफु अन यक़्तुलून। तो तभी खौफ तो नबी को भी हो सकता है, तो तभी खौफ होने में कोई हरज नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि पुलिस का खौफ या कानून का खौफ, ये तो शरीयत का हुक्म है। जो किसी भी रियासत के जायज़ कानून होते हैं उन पर अमल करना लाजिम होता है। कानून की खिलाफ वर्जी करना कोई बहादुरी नहीं है, नाजायज़ और हराम है। तो अगर खिलाफ कानून करने से ये खौफ है कि कानून की गिरफ्त में होगा, तो ये भी ज़ाहिर है कि तभी खौफ है और होना चाहिए।
باقی اپنے سے طاقتور سے خوف وہ بھی ایک طبعی خوف ہوتا ہے، لیکن خوف کی بنا پر آدمی اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلوتہی کرے، یہ غلط ہوگا۔ خوف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض پورا کرنا، اپنے حقوق حاصل کرنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حنفی مسلمان اور پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے یا نہیں؟ مسلمان کن پر فخر کر سکتا ہے شرعی اعتبار سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شریعت میں اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ فخر کرنے سے اگر مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، تو یہ تو ناجائز ہے، کسی چیز پر بھی کیا جائے۔ اور اگر فخر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پر آدمی کا دل خوش ہو اور اسے اس بات پر فخر ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں ایماندار ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی نعمت پر آدمی خوشی کا اظہار کرے یا شکر کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوں تو یہ مطلوب ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس خوشی میں اتنا مبالغہ اختیار کرنا کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے، یہ غلط ہے۔ تو ناجائز فخر ناجائز ہے، جائز فخر جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال اسلام آباد سے بنت توقیر صاحبہ نے کیا ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ شیشے کے سامنے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شیشے کے سامنے نماز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عکس نمازی کا نظر آتا ہے، تو اگر اس سے توجہ بٹتی ہو تو پھر نماز مکروہ ہوگی، اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال لینا چاہیے یا وہاں سے ہٹ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ آج کل مسجد کی قبلہ کی دیوار میں بھی، کھڑکیوں میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں ان میں بھی آدمی کا عکس نظر آتا ہے۔ عام طور پر ایسے شیشے بھی ملتے ہیں جن میں عکس نظر نہیں آتا، تو وہی لگانے چاہیے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں وہ شیشے لگے ہوئے ہیں کہ جن میں عکس نظر آتا ہے، تو عام طور پر جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر توجہ نہیں بٹتی، پھر آدمی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو کوئی کراہت نہیں ہوگی، اگر کسی کی توجہ بٹتی ہو تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اس کو پھر اس سے بچنے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب شاید ان کو یہ تصویر کے حکم میں سمجھ رہی ہوں کہ جیسے تصویر سامنے ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ تصویر کے سامنے کیا تصویر، اگر جس کمرے میں ہو تو اس کمرے میں نماز مکروہ ہے، چاہے دائیں بائیں ہو چاہے پیچھے ہو، آگے ہوگی تو کراہت زیادہ ہوگی، لیکن عکس کا یہ حکم نہیں ہے۔ عکس کے سامنے نماز کی جو کراہت ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ آدمی کی توجہ بٹتی ہے، اس طرف توجہ جاتی ہے، خشوع خضوع متاثر ہوتا ہے، تو اگر کسی کا متاثر ہوتا ہو تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، نہ ہوتا ہو تو نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے، ہمارے جاننے والے سن 2017 میں 3 دن کے لیے شوال میں عمرے کے لیے گئے اور پھر آگے انگلستان چلے گئے، اور سعودی حکومت کے ضوابط کے پیش نظر مزید رک نہیں سکتے تھے کہ حج ادا کر لیں۔ ان کی نیت بھی نہیں تھی، اور پھر 2018 سے رواں سال تک بھی حج ادا نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے پہلے فرض حج ادا کیا ہے، جبکہ بحمداللہ صاحب استطاعت اور صحت مند ہیں اور دیگر کوئی شرعی عذر لاحق نہیں رہا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، نمبر 1، کیا بدنا واجب ہوگا اور کتنے واجب ہوں گے؟ اور درمیان میں کورونا کی وجہ سے حج پر پابندی بھی عائد رہی، تو کیا ان سالوں کے بدنے منہا ہوں گے؟ نمبر 2، اور کیا صرف یہ مکہ مکرمہ میں ہی قربان کر کے گوشت بانٹا جائے گا یا پاکستان میں بھی ممکن ہے؟ نمبر 3، اور ہر بندے کا الگ الگ بدنا ہوگا؟ برائے مہربانی اس میں رہنمائی فرما دیجیے۔ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جب آج کل کے قوانین کے مطابق محدود مدت سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو آدمی بے بس اور مجبور ہے، تو اس لیے اگر انہوں نے حج نہیں کیا، وہ آج تک نہیں ٹھہر سکتے تھے، تو وہ معذور تھے، لہٰذا ان پر کسی قسم کا کوئی بدنہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔ البتہ حج ان پر فرض ہے تو ان کو ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا، اس پر توبہ استغفار کریں اگر بلا عذر یہ تاخیر کی ہے، اور جتنا جلد ممکن ہو حج کا فریضہ ادا کریں۔
جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب یہ شوال میں جیسے گئے ہیں بالفرض پابندی نہ ہوتی یا کچھ نہ ہوتا اور یہ وہاں سے آ جاتے، پہلے سے صاحب استطاعت ہے، ان پر حج فرض ہے، تو بھی کوئی بدنہ وغیرہ یا دم وغیرہ تو ان پر نہیں آنا تھا؟ دم وغیرہ پھر بھی جی لازم نہ جی ہوتا، دم وغیرہ لازم ہونے کے تو دوسرے اسباب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج فرض تھا اور وہاں شوال میں یعنی اشہر حج میں موجود تھے، حج ادا نہیں کیا تو بدنہ لازم ہوگا، بدنہ لازم نہیں ہوگا، لیکن جو فریضہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا وہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال اسلام آباد سے اہلیہ عبد الخالق صاحبہ پوچھتی ہیں، پہلا سوال ان کا یہ ہے اگر فرض غسل کرنے کے بعد دانتوں کے درمیان میں کوئی ریشہ محسوس ہو جیسے گوشت آم وغیرہ کا، تو کیا اس ریشے کو نکال کر دوبارہ کلی کرنے سے غسل درست مانا جائے گا یا از سر نو غسل مطلوب ہے؟ دیکھیں دانتوں کے خلا میں کھانے کے ذرات چھوٹے چھوٹے عام طور پر رہ جاتے ہیں اور وہ پانی پہنچنے سے مانے نہیں ہوتے، اس لیے غسل جب کر لیا تو غسل ہو گیا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بڑا ٹکڑا گوشت کا دانتوں میں اس طریقے سے پھنس گیا کہ وہ پانی پہنچنے سے مانے ہو گیا تو ایسی صورت میں اس ریشے کو ٹکڑے کو نکال کر کلی کر لینا کافی ہے، پورا غسل دہرانا لازم نہیں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے اگر کوئی شخص حسب قدرت تحقیق کر کے کسی دیندار صحیح العقیدہ شخص کے ساتھ قربانی کرے حصہ ڈال کر اور سارا مساکین و غربا میں گوشت بانٹنے کی تنبیہ بھی کر دے، پھر بعد میں وثوق ذرائع سے معلوم پڑے کہ وہ عالم صاحب گوشت اپنے ذاتی استعمال میں لائے ہیں، تو کیا اس حصہ ڈالنے والے شخص کی قربانی درست مانی جائے گی؟ اور اگر وہ عالم صاحب سرے سے ہی قربانی کی مد میں دی ہوئی رقم حصے میں شامل نہ کرے تب اس لا علم شخص کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلی صورت میں قربانی ہو جائے گی اور مولوی صاحب کو خیانت کرنے کا گناہ ہوگا، اور دوسری صورت میں جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے قربانی کی ہی نہیں تو قربانی نہیں ہوئی، ایسی صورت میں پھر جو صاحب قربانی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے، اس کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے اور کوئی صورت نہیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب اگلا ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ذکر کیا کہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، غلام نے کہا اتنی دور جانا ہوگا، اس طرح کے یہ جو قصہ ہے اس کے کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو مستند کتب ہیں ان میں تو اس طرح کے کسی واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، تاریخی واقعہ معلوم ہوتا ہے، تاریخ میں رتب و یابس ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو جب تک کسی مستند سند سے یہ واقعہ معلوم نہ ہو تو اس وقت تک اس کو بیان کرنا اور حضرت عمر کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال سرگودا سے محمد نصیر صاحب کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ سنی مرد شیعہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتا تو مجھے دلیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جواب چاہیے، شکریہ۔ دیکھیں تفصیل سے جواب آپ کو مطلوب ہے تو کسی دارالفتہ سے باقاعدہ تحریری طور پر استفتاء کر لیں، اس مختصر مجلس میں اور عمومی اشاعت میں ان تفصیلات کو ذکر کرنا ممکن بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے۔ باقی کسی بھی سنی کو جب تک شیعہ اپنی شیعیت سے توبہ نہ کرے تو نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت سارے مفاسد ہیں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال کراچی سے فرید صاحب کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو بتائے بغیر دوسرا نکاح کیا اور جس سے نکاح کیا اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میری اہلیہ کو معلوم ہوا اور وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی تو میں آپ کو ڈائیورس دے دوں گا۔ اب عرصہ 4 سال بعد ان کی پہلی اہلیہ کو انہوں نے بتائی یہ بات اور یہ بھی کہا کہ میں اس سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں اگر میری بیوی کو اعتراض ہوا تو میں آپ کو یعنی دوسری اہلیہ کو طلاق دے دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلی بیوی کے کہنے پر دوسری کو طلاق دیں گے تو کیا پہلی بیوی گناہگار ہوگی؟ اور اگر پہلی بیوی نے کہا تو نہیں طلاق دینے کا مگر شوہر کو معلوم ہے کہ ان کو اس بات نے ہرٹ کیا ہے تو پہلی بیوی کی خوشنودی کے لیے دوسری بیوی کو طلاق دے دے تو شوہر گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس شوہر نے پنگا ہی کیوں لیا تھا؟ جب تپڑ نہیں تھی تو دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ایک عورت سے نکاح کر لیا تو وہ آپ کی بیوی ہے، اب کسی کے کہنے سے اس کو طلاق دینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی بیوی اگر اس پر اصرار کرے گی تو وہ بھی گناہگار ہوگی، اس کے اصرار پر یا اصرار کے بغیر شوہر طلاق دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ جیسے پہلی بیوی ہے اس کو طلاق دینا ناجائز اور حرام ہے بلا وجہ، تو اسی طرح دوسری بھی آپ کی بیوی ہے، آپ نے باقاعدہ نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنایا ہے،
تو اس کو طلاق دینا بلا وجہ صرف بیوی کے کہنے پر یا بیوی کی ناراضی کی بنا پر یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ناجائز اور حرام۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال خاران سے محمد زبیر صاحب نے کیا، آرٹیفیشل اور نیچرل فلیور جو کہ کھانے پینے کی اور بیکری آئٹم کی اکثر چیزوں میں ڈلتا ہے، جس میں بہت ہی معمولی مقدار میں الکوہل ملی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے استعمال کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی جتنی چیزوں میں بھی جو الکوہل شامل کیا جاتا ہے وہ ناجائز اور حرام ناپاک نہیں ہوتا۔ ناجائز اور حرام وہ ہوتا ہے جو انگور سے یا کھجور سے کشید کیا گیا الکوہل ہوتا ہے، اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں یا دوسری استعمال کی اشیاء میں جو الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ صرف ان کی حفاظت کے لیے، پائیداری کے لیے ڈالا جاتا ہے، اور اس کے لیے دوسرے حبوب اور اناج سے کشید کیا ہوا الکوہل استعمال ہوتا ہے جو بہت سستا ہے۔ تو جہاں 1 روپے سے کام چل سکتا ہے وہاں کوئی 20 روپے کیوں خرچ کرے گا؟ تو اس لیے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال آسٹریلیا سے نعمان اشرف صاحب نے کیا، کیا شراب خانے کے سامنے سے سواری اٹھا سکتے ہیں جو کہ شراب کے نشے میں دھت ہو؟ مزید یہ کہ شراب خانے کے آگے گاڑی یعنی ٹیکسی لگا کر کھڑے رہنا کہ یہاں سے سواری لگ سکتی ہے؟ کیا شراب خانے، جوا خانے اور نائٹ کلب میں سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ٹیکسی پر سوار کرنا کسی شرابی کو یہ تو جائز ہے، اس لیے کہ وہ شراب خانہ گندی جگہ چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں کوئی معصیت میں تعاون نہیں پایا جاتا۔ باقی شراب خانہ، جوا خانہ، اس میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جیسے بینک کے چوکیدار کی تنخواہ کے بارے میں اور ملازمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس پوری بینکنگ کا حصہ ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی جوئے اور شراب خانے کا باقاعدہ حصہ ہے، اور شرابیوں اور جواریوں کی حفاظت کے لیے معمور ہے، جو ناجائز کام ہے، تو اس لیے اس کی تنخواہ جائز نہیں ہے، اس کی ملازمت جائز نہیں ہے۔ جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس میں فی نفسی ہی کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کی سیکورٹی کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت کی ڈیوٹی انجام دینا، یہ تو ناجائز نہیں ہے۔ ان کا جوا کھیلنا ناجائز ہے، شراب پینا ناجائز ہے، لیکن اس کا ان کی حفاظت پر مامور ہونا اور تنخواہ لینا یہ جائز ہے۔ اگر اس کے تنخواہ ساری حرام سے دی جا رہی ہے، جو جواریوں سے پیسہ وصول ہوتا ہے، آمدن ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ چونکہ آمدن حرام ہے تو اس کی اجرت بھی حرام ہی ہوگی۔ لیکن اگر وہ جو خانہ چلا رہا ہے یا شراب خانہ چلا رہا ہے، اس کے دوسرے ذرائع آمدن بھی ہیں جو حلال ہیں، تو ان علماء کی رائے کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی گارڈ ان کے جوئے میں کوئی معاون نہیں بن رہا، ان کے شراب نوشی میں کوئی معاون نہیں بن رہا، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو اس لیے اس کی تنخواہ اور ملازمت جائز ہے اگر حلال سے دی جائے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کی جائے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ویسے ایک چیز انہوں نے مزید پوچھی کہ ٹیکسی لے کر وہاں کھڑے رہنا جوا خانے کے آگے، شراب خانے کے آگے، یہ بہتر ہے یا نہیں؟ بس مناسب تو نہیں ہے، مناسب تو نہیں ہے۔ دوسری جگہوں پر کھڑا ہونا چاہیے جہاں اچھے لوگ ہوں اور آپ کے اجرت آپ کے جیب میں جو ہے وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ جواریوں اور شرابیوں کا کیا اعتبار کہ ان کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ حلال کے یا حرام کے ہیں، تو بہتر تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ سارے حرام کے ہیں، اور جو سواری اٹھا کر لے جانا ہے اس میں شراب اور جوئے کی کوئی تائید نہیں ہے، کوئی معصیت کے ساتھ تعاون نہیں ہے، معصیت کا سبب اور محرک نہیں ہے اس کا سواری اٹھانا وہاں سے، تو اس لیے اس کی اجرت جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال اسلام آباد سے افشان صاحبہ پوچھتی ہیں، وہ فرمائیں میری شادی ایک شیخ سے ہوئی ہے، گزشتہ کچھ ماہ سے ہمارے درمیان تنازعات چل رہے ہیں، ہم نے گزشتہ سال خاندان کو اطلاع کیے بنا نکاح کیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں صرف ایجاب و قبول ہوا بنا کسی دستاویزی ثبوت کے۔ اب میرے شوہر مجھے اپنا وقت نہیں دے رہے اور نہ ہی میری مالی مدد کر رہے ہیں، میں نے طلاق مانگی مگر وہ مجھے طلاق دینا نہیں چاہتے۔ جب ہم نے نکاح کیا تو حالات مختلف تھے اور جن شرائط پر نکاح کیا انہیں لگا کہ وہ پوری کر سکتے ہیں، مگر اب اس بات سے انکار کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ میری توقعات پر پورا نہیں اتر سکتے، مگر انہیں مکمل یقین نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟
دیکھیں، اول تو اپنے سرپرستوں کی مرضی کے بغیر اس طرح چھپ چھپا کر نکاح کرنا ہی غلط بات ہے، اور اس سے بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ اس کا ہو رہا ہے کہ ہم مشکل میں پھنس رہے ہیں۔ تو بہرحال اب جب نکاح ہو گیا، اگر گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے اور شرعی شرائط پوری کی گئی ہیں تو نکاح تو ہو گیا۔ اب اگر آپس میں محبت باقی ہے تو یہ چھوٹی موٹی جو الجھنیں ہیں یا شور کی طرف سے کوتاہی ہے، اس کو درگزر کریں اور اپنی زندگی بسر کریں۔ اور اگر محبت ہی ختم ہو گئی ہے اور اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں رہا، تو پھر جس طرح بھی ممکن ہو طلاق لے لیں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے رکھے، اور جتنا خیال رکھ سکتا ہے بیوی کے حقوق کا وہ پورا پورا رکھے، اور اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا یا اس کی محبت ختم ہو گئی ہے تو اس کو لٹکا کر نہ رکھے، طلاق دے دے۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال کراچی سے معراج صاحب کرتے ہیں، احمد نے کسی سے چوری کا لیپ ٹاپ خریدا اور میں نے احمد سے کم قیمت میں خرید کر استعمال کرنا شروع کر دیا، کیا یہ لیپ ٹاپ مجھ پر حرام ہے؟ جی، جب معلوم ہے کہ چوری کا ہے تو چوری کی چیز جتنے ہاتھوں میں جائے گی وہ حرام ہی رہے گی، لہذا آپ کا اس کو خریدنا، اس کا استعمال کرنا، اسے آگے بیچنا حرام۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال بنت ہوا صاحبہ نے کیا، قرآن مجید کے لیے پیسے الگ کیے تھے، اب ان پیسوں کا قرآن ہی لے کر دینا ہوگا یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، یعنی صدقہ وغیرہ؟ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی یہ ارادے کی مرحلے میں ہیں، تو ارادہ کیا تھا قرآن لے کر دینے کا، اب ارادہ بدل گیا اور صدقہ کی اہمیت زیادہ معلوم ہو رہی ہے، ضرورت زیادہ معلوم ہو رہی ہے، تو صدقہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ام ہانی صاحبہ نے کیا ہے، وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی خاتون زوم پر عالمہ کا کورس کرے، گھر بیٹھے باہر نہ جائے بلکہ گھر رہ کر ہی علم حاصل کرے، تو کیا اس کی فضیلت اس کے برابر ہے جو باہر مدرسے میں جا کر پڑھے؟ بس یہ جواب دینا تو مشکل ہے کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ جب قرآن و حدیث کے احکام نازل ہو رہے تھے تو اس وقت زوم نہیں تھی، تو اس لیے یقینی طور سے کچھ کہنا تو مشکل ہے، لیکن بعض اعتبارات سے زوم پر کورس کرنا زیادہ بہتر ہے کہ باہر نکلنے کی نوبت نہیں آتی، کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور بعض اعتبار سے مدرسے میں جا کر پڑھنا جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور پردے کی پوری پابندی ہو، اور جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہاں تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام ہو، پردے کی پوری پابندی ہو، تو وہاں جا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ تعلیم کا جو اصل طریقہ ہے وہ بہرحال بالمشافہ ہی ہے، اور اسی سے صفات منتقل ہوتی ہیں، اسی سے جو صحیح گویا علم اور عمل ہے وہ منتقل ہوتا ہے، تو وہاں جا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاتون کے حالات پر بھی اس کا دار و مدار ہے، کسی خاتون کے لیے جا کر پڑھنا زیادہ مناسب ہوگا، کسی کے لیے اپنے گھر بیٹھ کر زوم پر پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا، اس میں خود اپنی ذاتی زندگی، اس کے اعمال کی پابندی، اپنی اخلاقی تربیت، اس کا بھی دخل ہے، اور دوسرے گھریلو حالات، ماحول، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، اپنے گھر والوں کا مزاج اور ان کے تقاضے، ان سب کے پیش نظر کسی کے لیے کوئی صورت بہتر ہوگی، کسی کے لیے کوئی صورت بہتر ہوگی، تو اپنے حالات سے خود فیصلہ کر لیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال سعودی عرب سے فیصل صاحب پوچھتے ہیں، کسی رشتہ دار نے گھر بنانا ہے، پلاٹ اس کا اپنا ہے، وہ کہتا ہے جتنے پیسے تعمیر پر لگے وہ مجھ سے ادھار لے لو، جب تک پیسے واپس نہ کرو مجھے اس گھر کے ماہانہ کرائے کے برابر پیسے مجھ سے لیتے رہنا، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جب وہ اصل رقم واپس کر دے اس کے بعد ماہانہ جو کرائے کے برابر دیتا ہے وہ ختم ہے۔ خالصتاً سود ہے، سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لعنت کا باعث ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال عثمان بھٹی صاحب جدہ سے کرتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی 3 مرتبہ تجارت کرے پھر بھی اسے نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جانا چاہیے، یہ درست ہے یا نہیں؟ مجھے معلوم نہیں ہے یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، چونکہ میرے سوالات میں یہ تھا نہیں تو میں نے دیکھا نہیں اس کو۔
واللہ عالم، آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجیے۔ آگے چلتے ہیں بس استاد جی۔ اگلا سوال کراچی سے ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ نے کیا ہے کہ ایک خاتون نے احرام کی حالت میں بھولے سے ایک بار ہاتھ دھونے کے لیے خوشبو والا صابن استعمال کر لیا، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس بارے میں بھی علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ صابن میں خوشبو ہے اور پورے ہاتھ دھو لیے تو کم از کم ایک صدقۃ الفطر کے بقدر ان کو صدقہ کرنا چاہیے، بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ پورا عضو کامل دھو لیا تو دم لازم ہوگا۔ لیکن بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ صابن خوشبو کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ خوشبو کے لیے اسے بنایا گیا ہے، وہ میل کچیل دور کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور اسے استعمال بھی اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ خوشبو استعمال کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور نہ وہ خوشبو کوئی بہت زیادہ دیر تک رہتی ہے، تو اس لیے اس سے کچھ لازم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور کم از کم صدقۃ الفطر کے بقدر صدقہ کر دینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال کینیڈا سے محترمہ رابعہ صاحبہ نے کیا ہے، وہ پوچھتی ہیں ایک کتاب میں پڑھا تھا نمازی کو اپنے آگے سے گزرنے والے کو روکنا مستحب ہے، دوسری جگہ پڑھا کہ نمازی ہاتھ سے نہ روکے گزرنے والے کو، یہ مستحب ہے۔ برائے مہربانی بتا دیجئے کہ کیا طریقہ درست ہے اور کس طرح روکا جائے؟ دیکھیں، اول تو ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے کہ جہاں لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو۔ اگر نمازی دوسری جگہ مناسب موجود ہوتے ہوئے ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے کہ جہاں سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے اور لوگ گزریں گے تو یہ نمازی بھی گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے نماز کی نیت باندھ لی تو گزرنے والوں کو بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے اور وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک روکنے کی بات ہے تو اس میں ہاتھ کے اشارے سے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض روایات سے تو یہاں تک آتا ہے کہ اسے ایک تھپڑ مار کر روکے، مکہ مار کر روک سکتا ہے۔ تو ہمارے علماء تو اگرچہ اس کی اجازت نہیں دیتے اور ائمہ کا اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے روکنے میں حرج نہیں۔ ہاتھ کے اشارے مفتی صاحب یہ یعنی اس طرح آگے ہاتھ بالکل سیدھا آگے کر دے؟ ہاں جی جی جی۔ تو جزاک اللہ۔ اگلا سوال کینیڈا سے مسز سلمہ صاحبہ پوچھتی ہیں ایک خاتون کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو غیر مسلم کو پسند آ گئی، خاتون نے اس کو ہدیہ کر دی، تو کیا غیر مسلم خاتون کو تسبیح ہدیہ کرنا صحیح ہے؟ اور اس یہاں آگے نو مسلم لکھا، اور اس نو مسلم کی دوست بھی مانگ رہی ہے تسبیح، پتہ نہیں کیا پڑھیں گے اس پر، تو ان کو تسبیح ہدیہ کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، وہ تسبیح مانگ رہے ہیں، آپ کو پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور متاثر ہوئے، تسبیح ان کو اچھی لگی، انہوں نے طلب کیا، یا آپ کو لگا کہ ان کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ دے دیں تو دے دیں، وہ اس پر کوئی غلط چیز تو نہیں پڑھیں گے نا، اچھی چیز ہی پڑھیں گے۔ اور ساتھ میں اگر آپ ان کو دعوت بھی دے دیں اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی توحید ان کے سامنے بیان کر دیں، اللہ کی قدرت بیان کر دیں، ان کو ایمان کی دعوت دے دیں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب ممکن ہے پڑھنے کے لیے نہ، گلے میں پہننے کے لیے، ہاتھ میں پہننے کے لیے، اس طریقے سے وہ مانگ رہی ہے؟ پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کی دلجوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے یہی ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کا سبب بن جائے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال بھی نہیں کیا ہے، وہ پوچھتی ہیں ایک فیملی کا داماد نو مسلم ہے جس نے بازو اور ران پر ٹیٹو بنوا رکھا تھا تصویر والا، اور وہ اب عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا عمرہ ہو جائے گا؟ عمرہ ہو جائے گا۔ ٹیٹو اب اگر اس کو محو کرانا، ختم کروانا ممکن ہو تو کروانا چاہیے، ممکن نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گزشتہ پر توبہ استغفار کر لیں، عمرے کی صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال کراچی سے مسز نعمان صاحبہ پوچھتی ہیں کہ بچے کی بسم اللہ کروانا کیسا ہے حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ سالگرہ وغیرہ تو ہم نہیں کرتے؟ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس میں خلاف شرع کا ارتکاب نہ ہو، بہت زیادہ تکلفات نہ ہو، بہت بڑی دعوت کا اہتمام نہ ہو جس سے غریب لوگوں کو اپنے بچے کو کوئی قرآن کریم شروع کرانا مشکل لگنے لگے اور ان کے بچے بھی ضد کرنے لگے کہ جی اس کی بسم اللہ ایسے ہوئی تھی تو ہمارے بھی ہونی چاہیے، تو اس طرح نہ ہو۔ اعتدال کے ساتھ اگر کسی عالم کا بیان کروا دیں اور ان سے بسم اللہ کروا دیں تو فائدہ ہوگا، خاندان کے دوسرے بچوں کو بھی رغبت ہوگی۔
جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ کہ بچوں کے جمع شدہ پیسوں سے کوئی انویسٹمنٹ کے لیے شیئرز وغیرہ لے کر رکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی ایسے کاروبار میں لگائیں جس میں نفع کا ظن غالب ہو تو جائز ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، دونوں احتمال برابر ہوں، تو پھر جائز نہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ٹورنٹو کینیڈا سے صفی اللہ صاحب پوچھتے ہیں، ای کامرس یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کمپنیاں استعمال کرتی ہیں جس کی مدد سے لوگ آن لائن چیزیں اور اشیاء خرید سکتے ہیں۔ یہ ای کامرس سافٹ ویئر کسی ایسی کمپنی کو بیچا جا سکتا ہے جو صرف عورتوں کے اندرونی بدن پر جامع کرنے والے ملبوسات بناتی اور بیچتی ہو، اور ان کپڑوں کی نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر بھی ویب سائٹ پر لگانا چاہتی ہو؟ دیکھیں، جو اندرونی کپڑے ہوتے ہیں وہ پہننا تو جائز ہے نا، اس کے اوپر سطر ڈھانپنے والے کپڑے نہ پہننا ناجائز ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے سافٹ ویئر کے بیچنے میں کسی کمپنی کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کو غالباً مفتی صاحب اشکال ہو رہا ہے کہ وہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے خواتین کی برہنہ تصاویر بھی جو ہے وہ یوں سمجھے ویب سائٹ وغیرہ پر اپلوڈ کریں گے، یا جیسے اپنی چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ انہوں نے پہنی بھی ہوں گی اور نیم برہنہ عورتیں ہوں گی۔ تو اگر یہ یقینی طور سے معلوم ہے کہ وہ اس سافٹ ویئر کا اس طرح کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ان کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے منگل کو دوبارہ آپ سے استفادے کا موقع ملے گا۔ آج اس وقت سوالات تک آپ نے وہ کیے جو مجھے بھیجے نہیں گئے۔ میرے پاس تو مفتی صاحب یہ سوالات موجود تھے، عبد الخالق بھائی سے پھر میں پوچھتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی آپ کی شفقت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم سامعین، آپ درسقرآن.com پر پوچھئے مفتی محمد صاحب سے پروگرام دیکھ رہے تھے۔ یہ پروگرام ہر منگل کو مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر اپنے مسائل پوچھنا چاہیں تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں یا درسقرآن.com کے فیس بک کے پیج کے ان باکس میں، یا اسی طرح شروع کے اندر اس پر نمبر بھی موجود ہوگا پروگرام کے شروع میں، اس واٹس ایپ پر کسی بھی ذریعے سے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھئے مفتی صاحب سے۔ اب درسقرآن.com پہ آپ اپنے سوالات کے جوابات براہ راست حاصل کر سکتے ہیں۔